हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुर फ़िल किताबि इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वअदि व कान रसूलन नबिय्या व कान यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति व कान इंद रब्बिही मर्ज़िय्या सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई इंसान वादा हमेशा खिलाफ़ी करता हो और बंदे को ये ख़दशा हो कि ये मुझसे भी बात करके इस्टाम करके वादा करके पूरा नहीं करेगा, तो ये अमल कुरान पाक का वादे के मुताल्लिक बहुत ही मुजर्रब है कि अल्लाह ताला उसको वादा वफ़ा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे और इसको वादा खिलाफ़ी से उसके शर से बचा लेंगे। अक्सर शादियों में निकाह होता है तो मर्द और ख़वातीन की तरफ से कुछ वादे होते हैं जो लिखत होती है, या इसी तरह कई मामलात होते हैं, लेन देन होते हैं और बात ज़बान से आगे बढ़ती है और लिखा जाता है, स्टाम्प हो जाता है, गवाह हो जाते हैं, लेकिन फिर वो लोग जो है एकदम फिर जाते हैं और वादा वफ़ा नहीं करते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर ये तासीर रखी है कि अगर पढ़ा जाए इस आयत करीमा को कसरत के साथ, इस तरतीब के साथ, तो अल्लाह ताला उस वादे को वफ़ा करवाते हैं। चूँकि वादा वफ़ा करने में कुरान पाक में एक पैगम्बर की शान को अल्लाह ने वाज़े बयान किया। अल्लाह ने मुख्तलिफ़ नबियों के साथ मुख्तलिफ़ उनकी खूबियों को बयान किया है कुरान पाक में, लेकिन कुछ नबियों के साथ ख़ास एक खूबी का जिक्र किया। यानी हर बंदा किसी ख़ास खूबी में बहुत मुमताज़ होता है। अब ये नहीं हो सकता कि नबियों में भी अल्लाह ने इम्तियाज़ रखा है कि इससे पीछे पैगम्बर का जिक्र किया मूसा कलीमुल्लाह का, तो उनके लिए लफ्ज़ मुखलिस का इस्तेमाल किया कि मूसा कलीमुल्लाह मेरे मुखलिस नबी थे, बहुत इखलास वाले। और अब यहाँ आगे इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो यहाँ का ये बड़े वादा पूरा करने वाले थे। अब ये वादा पूरा करने का आपकी ज़ात के साथ अल्लाह ने क्यों वस्फ बयान किया? सारे नबी वादा पूरा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ ये वस्फ इसलिए बयान किया कि हर नबी में कोई खूबी बहुत नुमायाँ उजागर होती है। हर बंदे में इसी तरह कोई खूबी नुमायाँ होती है। कोई बंदा भी सारी खामियों का ही मरकज़ नहीं होता। आज हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारा मीडिया भी, हमारी आवाम आम भी किसी बंदे को देखते हैं तो उसकी बस खामी एक देख लेते हैं तो 99 खूबियों को पसे पुश डाल देते हैं और उसे दो गलत और धोखेबाज, फराडी, बेदीन, गुमराह इस तरह के लक़ब देने शुरू कर देते हैं। हालांकि कोई एक खूबी तो ऐसी होगी जो उसकी नुमायाँ होगी। बड़े बड़े गंदे लोग हैं, बहुत गलत लोग हैं, बदकार लोग हैं। अब देखिए बुखारी शरीफ में वाक़या एक बदकार गंदी औरत का, उसकी एक खूबी ऐसी नुमायाँ थी कि उसने एक प्यासे कुत्ते को देखा और उसको अपने दुपट्टे के साथ पानी को निकाल के निचोड़ के उसके मुंह में वो पानी उसको पिलाया। उस बेज़बान ने जब अपनी ज़बान निकाल कर अर्श वाले की तरफ देखा, अल्लाह ने उसी देखने पर उस औरत की बख्शिश कर दी। अब ज़रूरी नहीं होता कि नाचने वाले हैं, गाने वाले हैं, बदकार हैं, बस एक बंदा हुलिये से दीनदार लगता ही नहीं है तो आप कहें जी इसके अंदर कोई खूबी नहीं। बाज़ औक़ात उनमें खूबियाँ जो ज़ाहिरी हुलिये वाले होते हैं उनसे ज़्यादा होती हैं और ये हमने अक्सर देख लिया। तो इसलिए किसी को आप अच्छा कोई बंदा कहे जी मैं सारी खूबियों का मंबा हूँ, ये हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने हर नबी के ख़ास वस्फ़ को बयान करके बताया कि हर बंदे में सारी खूबियाँ तलाश ना करो, कोई एक खूबी उसकी निकाल लो और उसको बयान करके उस बंदे को आप तारीफ़ करो। वो बंदा एकदम जो है गर्विदा हो जाएगा और वो जितना आवारा ही क्यों ना हो, सरकश क्यों ना हो। वो एक इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या हमारे सामने है। इमाम साहब इतना बड़ा थम है अहले सुन्नत। दो आदमी ऐसे हैं जिनके बारे में तारीख़ लिखती है इमाम, एक तो इमाम शाफी ने कहा और एक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, लौला अबा बकरिन लउबिदल्लाह, अबू बकर ना होते, सहाबा कहते हैं, अल्लाह की बंदगी ख़त्म हो जाती है। और इमाम शाफ़िई कहते हैं
لولا احمد لعبد اللہ، امام احمد نہ ہوتے تو اللہ کی بندگی ختم ہو جاتی، یہ سنیت ختم ہو جاتی۔ آج سنیت پوری دنیا میں جو بچی ہے اور پروان چڑھی ہے، یہ احسان ہے امام احمد کا۔ جب خلق قرآن کا مسئلہ آیا، مامون الرشید 3 براعظم کا بادشاہ ان کا شکار ہو گیا، اور پھر اس کا بیٹا بھی، اس کا پڑپوتا بھی، اس کا پوتا بھی، یہ بنو عباس کے سارے بادشاہ تقریباً بعد کے زمانوں کے، معتصم باللہ، واثق باللہ، اسی خلق قرآن۔ سنیت کا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اللہ کی قدرت والی زبان سے نکلا ہے۔ جب سے اللہ ہے، جب سے قرآن ہے، اللہ رہے گا، قرآن رہے گا، مخلوق نہیں ہے۔ جیسے مخلوق کو موت آتی ہے، کیا قرآن کو موت آ جائے گی؟ یہ ان کا عقیدہ تھا، قرآن مخلوق ہے۔ تو سارے علماء، کوئی جیل، کوئی قتل، کوئی روپوش، کسی نے کمپرومائز کر لیا۔ امام احمد بن حنبل 63 سال کی بڑھاپے میں، اور آپ کو گرفتار کیا گیا، بیڑیاں ہتکڑیاں باندھ کے، آپ کو جب گھسیٹ کے قسم کا گھسیٹا ہی جا رہا تھا، بوڑھا آدمی کہاں چل سکتا ہے وہ، تو اب وہ جیل کی طرف لے جا رہے تھے، بغداد کی طرف۔ تو آج تو 70 سال کا بھی جیل میں ہے، 72 سال کے بھی ہے، لیکن جیل میں اب وہ کسی نہ کسی کھاتے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے پہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اب وہ وہاں سے چلے، تو آپ نے دل میں سوچا کہ ابھی یہ بادشاہ دربار میں آرڈر کرے گا اس کو درے مارو، اور وہ سب سے ظالم جو جلاد ہے نا، کا کون ہے ظالم جلاد کا؟ وہ ایک جلاد کھڑا ہوا کہ میرے 10 کوڑے کوئی نہیں کھا سکتا، 10 کوڑے، بس بندہ مر جاتا ہے، میں بیل کو ماروں نا 10 کوڑے وہ مر جائے گا۔ کہا تم نے اس بوڑھے کو درے مارنے ہیں۔ امام بخاری جس سے حدیثیں لے رہے ہیں، امام بخاری جن کی تعریف کر رہے ہیں، آپ دیکھیے، تو وہ امام احمد کا تھوڑا سا ذہن نہ متزلزل ہو گیا۔ آپ نے سوچا جان بخشی کرا لو، کمپرومائز تو جائز ہے اس جان بچانے کے لیے۔ تو ایک دم ایک بندہ دوڑتا آیا، آپ کے کان میں ایک جملہ کہا۔ وہ بندہ کون تھا؟ بدماش ترین اس زمانے کا، چور ڈاکو اس زمانے کا سب سے بڑا ڈکیت، اور آ کے آپ کو کہتا ہے امام صاحب مجھے جانتے ہیں نا، میں ابو الہیثم ہوں، اس زمانے کا سب سے بڑا بدماش، قبضہ مافیا، چوریاں کرنے والا، قبضے کرنے والا۔ مجھے پولیس لے کر جاتی ہے، مار مار کے میری ہڈیاں توڑ دیتی ہے، مجھ سے جو جرم میں نے کیے ہیں اگلوا نہیں سکتی، مجھے میرے موقف سے ہٹا نہیں سکتی، میں غلط ہو کر اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہوں، میں بدماش ہوں، چور ہوں۔ آپ تو مسلمانوں کے، سنیوں کے امام ہیں، اگر آپ نے اپنا جو ہے عقیدے اور اپنی سوچ، اپنے نظریے کو چھوڑ دیا، پوری امت پھسل جائے گی۔ تو میں غلط ہو کے ڈٹا ہوا ہوں، تو آپ حق میں ہو کے کیوں نہیں ڈٹ سکتے؟ تو امام صاحب کہتے تھے اس کے بعد کہ پوری زندگی جب آپ کو تھوڑا سا خیال آتا تو یوں درس دیتے ہوئے کہتے اللہ ابو الہیثم پہ رحمت کرنا، کہ مجھے یہ سبق جو استقامت کا اس ڈاکو نے سکھایا ہے، اور ہمیشہ اس ڈاکو کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ کسی میں بھی کوئی خوبی ہوتی ہے اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اب آپ ہر بندے کو کہیں نہیں اس میں کیا ہے، اور یہ کچھ بھی نہیں، یہ کچھ بھی نہیں، یہ کہنا جو ہے، یہ بعض اوقات جو ہے انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ ہر بندے کو ویلیو دیں۔ یہاں پہ دیکھیے ایک خاص خوبی اسماعیل علیہ السلام کی اللہ نے بیان کر دی، وہ کیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، میری کتاب میں اسماعیل میرے کا ذکر تو کریں۔ اللہ نے خاص اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا ذکر تھا، تو وہاں ذکر کرتے تو وہ ایک ترتیب سے ذکر ہوتا کہ چلو باپ کا ذکر ہو گیا، دادا کا ہو گیا، پردادا کا ہو گیا۔ اللہ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ذکر کر کے ایک علیحدہ عنوان بنایا کہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر میں الگ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ باپ کا ذکر کیا تو بیٹے کا بھی کر دیا۔ چلو جی میں آیا تھا پڑوس میں ملنے کے لیے، تو ایک دعوت تھی تو میں نے کہا آپ کو بھی ملتا جاؤں، یہ ذرا رویہ تھوڑا سا مختلف لگتا ہے نا۔ اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ، چلو اسماعیل کا ذکر بھی کر دیں، نہیں، اللہ نے علیحدہ ذکر کر کے شان بیان کی کہ اسماعیل علیہ السلام کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے؟ کہا اسماعیل، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اللہ نے ان کو بڑا عزت والا بنایا۔ پھر ان کی آگے نسل کو، اور ان کی نسل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے تھے، تو فرمایا انہ کان صادق الوعد،
بے شک وہ وعدہ پورا کرنے والا، بہت سچا وعدہ کرنے والا، اتنا سچا کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ وعدے کے اتنے پورے تھے کہ ایک بندے نے آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو ہے نا یہ ڈیل کریں، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ گھر چلا گیا، آپ اس کے انتظار میں وہاں 3 دن کھڑے رہے، اور امام تفسیر مظہری کے اندر لکھا 1 سال وہاں کھڑے رہے، اور وہیں اپنا کمرہ بنا لیا، گھر بنا لیا کہ وہ آئے گا، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن ابو الحما، اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ زمانہ نبوت سے پہلے جب آپ تجارت کرتے تھے، اس نے آپ سے ڈیلنگ کی، اب یہ تاجروں کے لیے، چاہے وہ تاجر مالٹے بیچ رہا ہے، چاہے وہ جو ہے ریڑھی لگا رہا ہے، چاہے وہ پھر کے کوئی کام کر رہا ہے، ضروری نہیں کہ تاجر اس کو کہتے ہیں جس کی مل ہو، یہ چھلی بیچنے والا بھی تاجر ہے، یہ گنے کا جوس لگایا وہ بھی تاجر ہے۔ تاجروں کے لیے بھی ایک ہے، زبان پوری کرو، جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہی دیں، یہ نہیں کیمیکل والا جوس بنا کے دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں گنے کا جوس دے رہا ہوں، میں آلو بخارے کا دے رہا ہوں، میں فلاں انار کا جوس دے رہا ہوں، اور اندر کیا ہے؟ کیمیکل۔ وعدہ پورا، یہ وعدہ آپ جب زبان کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کتنے کا ہے جوس، آپ نے اس سے کہا جی یہ میں تمہیں جوس دوں گا اتنے کا، وہ وعدہ ہو گیا نا۔ اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت میں تھے تو اس نے کہا جی آپ کی میری ڈیلنگ ہے، میں پیسے لے کر آتا ہوں، وہ گھر جا کے بھول گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے، پورا دن گزر گیا، گرمی کا سیزن تھا، آپ کھڑے کھڑے کھڑے، رات گزر گئی، آپ رات بھی وہیں پہ رہے۔ اگلا دن آ گیا، اس کو یاد آیا، اوہو، وہ بھاگا بھاگا آیا، دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے کہا تو نے مجھے بہت تھکا دیا، یاد رکھو وعدہ پورا کرو، تم نے وعدہ کیا، میں نے بھی وعدہ کیا، حضور علیہ السلام نے کہا میں نے پورا کر دیا۔ اور آج وعدہ، آج ہمارے ایک صدر تھے ہیں بھی انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی یہ وعدہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں ہے نا، بس ٹھیک ہے بات کی تھی نہیں ہوئی پوری، بھائی وعدہ قرآن حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وعدہ الدین، دین قرضہ ہے، قرضہ، قرضے کی طرح پورا کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے واجبن، یہ واجب ہے۔ فقہا نے لکھا کہ بعض فقہا نے کہا کہ اس کا قضا واجب ہے، بعض کا نہیں، یہ اس طرح قضا نہیں، دیانتاً جو ہے یہ واجب ہے لیکن قضا کی واجب نہیں ہے۔ لیکن آپ وعدہ جب کرتے ہیں تو پکڑ آتی ہے، اس پہ گناہ آتا ہے۔ کیوں؟ مسلم بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں منافق کی ہیں، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا خلاف کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھیں گے تو خیانت کرے گا۔ اور چوتھی، مسلم شریف کی حدیث، چوتھی نشانی بیان فرمائی منافق کی، فرمایا جب بات کرے گا تو گالیاں دے گا، بد اخلاقی کرے گا۔ یہ جو بد اخلاق لوگ ہیں نا، جو ہر وقت لڑنے پہ رہتے ہیں، گھر میں باہر، جو گالیاں دیتے ہیں، بعض لوگوں نے تو اس کو اپنا وہ بنایا ہوا ہے، شعار بنایا ہوا ہے کہ میں گالیاں دینا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ گالی دینا، ان کو نہیں پتا کہ ان کی ویلیو ٹکے کی نہیں ہوتی معاشرے میں۔ یہ جو گالیاں دینے والے ہوتے ہیں یہ چند محلے میں تو ٹھیک رہتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، لیکن پڑھے لکھے طبقے میں، تہذیب والے طبقے میں ان کو اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کبھی کوئی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا۔ اخلاق، اپنا لہجہ اتنا پیارا رکھیں کہ آپ کی بات سن کے بندہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہے، آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرنا چاہے۔ تو اب یہ جو ہمارا گالیاں دینے والا طبقہ ہے، یقین کر لے جو گالی دیتا ہے نا زیادہ، بات بات پہ گالی، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ ایک بچہ میرے پاس آیا، ماں کو گالی دے رہا بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا اس کو کس نے گالیاں سکھائی ہیں؟ کہا ابا نے۔ ابا کہتا ہے بات یوں کرنا، پہلے گالی دو پھر بات کرو، یہ مردانگی ہے۔ یہ مردانگی نہیں، یہ منافقت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کافر سے بھی نیچے دوزخ میں منافق ہوگا۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث بتاتی ہے جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، خیانت کرنے والا، گالیاں جھگڑے کرنے والا، گالیاں دینے والا، یہ منافق کافر سے بھی نیچے ہوگا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، اور ہمارا معاشرہ گالیاں گالیاں اور گالیاں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب تم گالی گلوچ آپس میں کرو گے اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے، اور وہ بندوں کی نگاہ سے ہی بندہ گر جاتا ہے۔ اس لیے تو اب یہاں پہ فرمایا میرا جو ہے اسماعیل علیہ السلام وہ وعدے کے پکے تھے۔ یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ لین دین کرتے ہیں، وعدہ پورا ہی نہیں کرتے، اچھا ایسے قسمیں کھاتے ہیں، ایسے وعدے کی، میں زبان ہے، زبان یہ لکھت کیا چیز ہے،
اچھا بات ایسے دھڑلے سے کرتے ہیں جو بہت بڑے فراڈی و نوسر باز ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو لکھت سے ہٹا کر اسٹام اور بڑی چیزوں سے کیا کہتے ہیں، زبان بھائی مرد کی زبان ہوتی ہے، اب مرد کی زبان تو ہوتی ہے لیکن اللہ کا اصول ہے کچھ قرآن کا، سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع بتاتا ہے لین دین میں لکھت کرو، زبان کو نہ دیکھو۔ زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اگر معاملات کرتے تھے تو لکھت کرتے تھے، مضبوط اسٹام کرتے تھے، اسٹرانگ، اگر نہیں تو زبان پہ نہ دیکھو۔ لوگ ایک دم پھرتے ہیں اور آج کے اس دور کے اندر جو ہے بے وعدہ خلافی روٹین بنی ہوئی ہے، اور بندے کی روٹین ہے، یہ اور بندے کی روٹین۔ ہمیں جو ہے نا یاد ہے یہاں یہ مسجد جب ہم نے شروع کی تو ہمیں جس بندے نے کہا سارا اس کا سیمنٹ میں دوں گا، ایک نے کہا سارا سٹیل میں دوں گا، سریا، میں نے ان کے اعتماد پہ کھدائی کرا دی اور میرے پاس پیسے ہی نہیں تھے، میں نے کھدائی بھی قرضہ لے کے کرائی۔ جب یہ سارا بیسمنٹ کھدائی کرا دیا تو انہوں نے کہا جی اتنا تو نہیں ہم دے سکتے، آپ نے کہا جی اتنے ٹن 90 ٹن سریا، اور آپ نے کہا جی کہ اتنا جو ہے نا کئی 100 4-5 ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ بوریاں سیمنٹ، کہا جی ہم نے تو کہا ہوا تھا کہ 100 بوری دیں گے اور 5-6 ٹن دیں گے سریا۔ میں نے کہا جی آپ نے وعدہ مجمع میں کیا تھا، کہا جی کیا کریں وعدہ تو کیا تھا لیکن حالات نہیں ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ نے مجمع میں کھڑے ہو کے اعلان کیوں کیا؟ خیر اس کے بعد ان سے لیا بھی نہیں، اللہ نے خود دے دیا۔ لیکن وعدہ خلافی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مجمع میں اعلان کرتے ہیں، اچھا آپ سے لین دین کریں گے، گاڑی آپ سے لے لیں گے، پلاٹ آپ سے لے لیں گے۔ یہ وعدہ خلافی کرنے والا کہاں اپنا ٹھکانہ پائے؟ دوزخ میں منافق ہے یہ۔ اور آج یہ ہمارا سارا طبقہ جو ہے اس وقت اگر نمازیوں کو بھی دیکھیں، روزے داروں کو بھی دیکھیں، حاجیوں کو بھی دیکھیں، دینداروں کو بھی دیکھیں، بے دینوں کو بھی دیکھیں، 80% منافق ہوا ہے جو معاملات صحیح نہیں کرتا، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں اسماعیل علیہ السلام، ادھر تم درود شریف پڑھتے ہو اللہم صلی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پہ سلام بھیج رہے ہو، ادھر وعدہ خلافی کر رہے ہو، اور جس پیغمبر کا نام لے رہے ہو درود شریف میں اللہ نے اس کی تعریف ہی وعدہ پورا کرنے پر کی ہے۔ تو فرمایا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، میرے رسول اور نبی تھے وہ۔ اور پھر نبی کی ایک خاص صفت کو بیان کیا، یہی صفت ہمارے نبی کی تھی، یہاں باپ دادا دونوں کی صفت اللہ نے بیان کی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ تھے اپنے گھر والوں کو حکم کرتے تھے نماز اور زکوٰۃ کی۔ یعنی یہ وعدہ وفا جو ہے، وعدہ خلافی نہ ہو، لینگویج اچھی ہو، اخلاق اچھے ہوں، اس کے لیے گھر میں ماحول پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ اگلی آیت میں اللہ نے خود بتا دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی خالی خوبی نہیں تھی، آپ کی نسل میں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی بھی یہی خوبی تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بچوں کو ترغیب دی، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، ماحول دیا گھر کا۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں دینی معاملات کی، اور پھر آپ انہیں نماز کے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی کہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی صفت ہمارے نبی کی بیان کی جو اسماعیل علیہ السلام کی، اور اسماعیل علیہ السلام کی بڑی خوبی گھر کا ماحول بنانا۔ اب آپ چاہتے ہیں بچے ٹھیک ہو جائیں، آپ کا گھر کا جو ہے ماحول دیندار ہو جائے، تو آپ اس کے لیے گھر میں نماز کا ماحول بنائیں، زکوٰۃ یعنی ان کو ترغیب چلائیں، بچپن سے ترغیب دیں۔ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور یاد رکھو وہ اسماعیل جو تھے اپنے رب کے نزدیک بہت عزت والے تھے، بہت اللہ ان سے راضی تھا، اور یہ کام کر کے ہی اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب ایک بندہ دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، لیکن اللہ جو ان کی تعریف کر رہا ہے وہ وعدہ وفا کرنے پر، نماز پر، ترغیب، زکوٰۃ پر۔ اب یہاں ہمارے ہاں کیا ہے کہ معاملات پہلے ذکر کیا یا نماز پہلے ذکر کی؟ یہاں آیت میں اب دیکھیں، آپ نے آیت سنی ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کی پہلے جو تعریف کی ہے معاملات پہ کی ہے کہ آپ وعدہ وفا کرنے والے تھے، یہی بات ہے نا۔ اور اس کے بعد کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا کہنے والے تھے۔ پتہ چلا معاملات پہلے ہیں، لین دین۔ جو معاملات میں فیل ہے وہ دیندار ہے ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو منافق سمجھے۔ معاملات میں پکا ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ معاملات کو بیان کر کے اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی تھا۔ اب آپ اللہ راضی تب آپ سے ہوگا جب آپ معاملات میں ٹھیک ہوں گے۔ آپ چاہے نمازی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ آپ نے حج کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ تبلیغ میں بہت زیادہ جاتے ہیں، لیکن آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ عالم ہیں، آپ بہت بڑے شیخ الحدیث ہیں، لیکن آپ معاملات میں ٹھیک
نہیں ہیں، آپ چاہے بہت زیادہ جو ہے بڑے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بزنس مین ہیں، لیکن معاملات میں ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ دیندار نہیں ہیں، آپ دیندار نہیں ہیں۔ دیندار وہ ہے جو معاملات میں ٹھیک ہے، وعدہ کرے، منہ سے لفظ نکال دے، جی آپ کو میں کل ملوں گا، بس کل ملوں گا تو ملے گا۔ اب یہ نہیں کہ اس کو یاد کرانا پڑے گا، الارم لگانے پڑیں گے، اب میں آپ کو کل جو ہے اتنے پیسے دوں گا، دے گا پھر۔ اب یہ نہیں کہ ٹال مٹول، کوئی بات نہیں جی، کون سا قرآن حدیث ہے، آپ وعدہ وفائی نہیں کرتے تو پھر آپ مومن ہی نہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ معاملات اتنے ضروری ہیں۔ اب آپ سے کوئی معاملات کرتا ہے، آپ سے گاڑی خریدی، آپ سے گھر خریدا، آپ سے جو ہے نا لین دین کیا، لیکن اس نے پھر کیا کیا، دھوکہ دے دیا، آپ سے اسٹامپ کر کے بھی دھوکہ دے دیا، آپ سے زبان کی وہ چیز نہیں دے رہا، یا آپ کے ساتھ کوئی بھی لکھت ہوئی ہے نہیں پوری کر رہا، تو آپ اس وعدہ کو پورا کرانے کے لیے، اپنے بات کو منوانے کے لیے، یہ آیت کریمہ جو ہے آیت نمبر 54 ہے، 54 نمبر آیت سورہ مریم کی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کو 40 مرتبہ پڑھیں، 21 دن تک دعا کریں، روز کسی بھی وقت۔ اس کے اول آخر درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، اور اس پہ دعا کریں، اور اس کا تصور کریں، پھر دعا میں اللہ تعالیٰ اس کو وعدہ پورا کرنے والا بنائے گا۔ اگر خود بندے میں یہ خامیاں ہیں کہ وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو ایسا بندہ جھگڑالو ہے، تو اس کو بھی یہ 40 مرتبہ 40 دن تک دم کر کے پلائیں، یا وہ خود پیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی راہ راست پہ لائے گا، یہ خوبیاں اس کے اندر پیدا کرے گا اور خامیوں کو نکالے گا۔ یہ آیت اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے اتاری ہے، اور ہماری تربیت کے لیے بتایا ہے کہ وہ اسماعیل علیہ السلام اس معاملات میں فیر تھے، تمہیں بھی فیر ہونا پڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔